बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। हुकूमत की तरफ से बार बार पाकिस्तानी अवाम को ये यकीन दहानी करवाई जा रही थी कि अमरीकी हुकूमत के साथ मामलात चल रहे हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं और अब शायद ड्रोन हमला नहीं होगा, लेकिन आज सुबह शुमाली वजीरिस्तान में एक और ड्रोन हमला हो गया जिसमें 3 लोग मारे गए। अब ये ड्रोन हमले लगता है आने वाले दिनों में भी होते रहेंगे, तो इस पर फिर हम बाद में बात करेंगे। आज कुछ और मामलात हैं जिस पर बात करना बहुत जरूरी है। आज IGFC बलोचिस्तान मेजर जनरल एजाज शाहिद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए। तो जो पिछले चंद हफ्तों में जो एक हाइप थी उनके ना आने की वजह से वो आज तकरीबन खत्म हो गई और उनके आज सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के बाद उनके खिलाफ जो तौहीन अदालत का नोटिस था वो भी वापस हो गया। और इसके साथ ही एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हुई कि एक लापता शख्स को खान वो कोयटा से पुलिस ने उसको बरामद भी कर लिया। तो उसको किसी ने भी बरामद किया हो, पुलिस ने बरामद किया हो या किसी और ने, बहरहाल एक लापता शख्स कोयटा से बरामद हो गया, ये भी एक अच्छी बात है। तो हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस तरह लापता लोग जो हैं वो बाजियाब होते रहेंगे। और एक तीसरी अहम डेवलपमेंट यह है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला जारी किया। चंद दिन पहले साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के वकला ने उनके खिलाफ जो गद्दारी का मुकदमा करने वाली जो अदालत है उसके कयाम के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी, तो उस पर एक तफसीली फैसला आ गया और उस फैसले में यह कहा गया है कि आइन के आर्टिकल 6 के तहत परवेज मुशर्रफ पर फौजी अदालत पे मुकदमा नहीं हो सकता, फौजी अदालत मुकदमे की समाअत का इख्तियार नहीं रखती। और इसके साथ ही साथ आज एक दफा फिर काफी अरसे के बाद इस्लामाबाद में दोबारा ये खबरें सरगर्म है कि परवेज मुशर्रफ जनवरी 2014 में, यानी कि अब से कुछ दिनों के बाद, अपनी वालदा की इयादत के लिए बैरून मुल्क जाएंगे और फिर वापस नहीं आएंगे। तो ये एक दफा फिर इस्लामाबाद में खबरें गर्म हो चुकी हैं और इन खबरों की हकीकत क्या है इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इरफान सिद्दीकी साहब, मरूफ दानिश्वर कॉलम निगार। कल ही उन्होंने एक बहुत खूबसूरत कॉलम लिखा है इस मौजू पे। जनाब बैरिस्टर अहमद रजा कसूरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, परवेज मुशर्रफ साहब के वकील। और जनाब तारिक महमूद साहब, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर और मारूफ लीगल एक्सपर्ट। कसूरी साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं इरफान सिद्दीकी साहब से शुरू कर लूं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आपके पुराने दोस्त भी हैं। मेरे तो बहुत 25 साल से दोस्ती इनकी। 25 साल से, ये बहुत से लोगों को नहीं पता, लेकिन 25 साल पुराने दोस्त हैं आप। सिद्दीकी साहब, आपने कल एक कॉलम लिखा है और उसमें आपने अहमद रजा कसूरी साहब की भी काफी तारीफ किया, लेकिन इस कॉलम में आपने ये बात लिखी कि मुशर्रफ साहब के जो वकला हैं उनकी कोशिश ये होगी कि ताखीरी हरबों के सबब मुसलसल फैलते अरसा तवालत के दौरान कोई दस्ते गैब मुशर्रफ को उठा के ले जाए। दस्ते गैब यानी कोई नजर ना आने वाला हाथ मुशर्रफ साहब को उठा के ले जाए, इनविजिबल हैंड। तो ये क्या चक्कर है, ये कौन सा इनविजिबल हैंड हो सकता है? आपने ये बात क्यों लिख दी? मीर साहब, बात यह है कि मैं समझता हूं और मैं पहले कह भी चुका हूं और शायद लिख भी चुका हूं कि ये जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, मुकदमात होते हैं, अदालतों में आ जाते हैं, इनकी नौइयत चाहे कितनी ही संगीन क्यों ना हो या कितनी ही बेबुनियाद क्यों ना हो, किसी पे तैयारा अगवा का केस बना दिया तो वो हो गया, किसी पे कत्ल का बना दिया तो वो हो गया, किसी पे अब ये बन गया गद्दारी। मैं उसकी नौइयत पे नहीं जाना चाहता, ये कसूरी साहब का शोबा है। मैं ये कहता हूं कि जिस किसी मुकदमे के अंदर कोई सियासी शख्सियत, अब मुशर्रफ साहब को मैं सियासी शख्सियत इसलिए कह रहा हूं कि वो पूरी तरह सियासत में मुलव्वस रहे, बल्कि लत पत रहे, लिहाजा वो सियासी शख्सियत है। जब एक सियासी शख्सियत आ जाती है तो मुकदमात के जो आईनी और कानूनी पहलू होते हैं वो पस मंजर में चले जाते हैं। आमतौर पर मुकदमे को सियासी बुनियादों पर लड़ा जाता है और सियासी नतायज हासिल करने की कोशिश की जाती है और सियासी मफादात हासिल करने की कोशिश की जाती है। इसलिए एक तो मैं ये समझता हूं कि मुकदमा तवील होगा और शायद मैंने इसी कॉलम में लिखा है कि शायद ये रिकॉर्ड बने दुनिया का कि एक मुकदमे के दौरान कितनी मुख्तलिफ नौ पटिशन्स आई, दरखास्तें आई, अर्जियां आई, उनको जमा किया जाए तो शायद वो सैकड़ों में फैल जाए। मैं आज कह रहा हूं, ये बाद में देखा जाएगा कि ऐसा होता है या नहीं होता है। जो बात आप कह रहे हैं दस्ते गैब वाली, वो तवक्को होती है। वो जाहिर है कि आपने जुल्फकार अली भुट्टो का मुकदमा भी बड़ा करीब से देखा
اس میں بھی جو مقدمہ طویل ہوتا گیا، بحث الجھتی چلی گئی اور وکلاء جان بوجھ کے اسے پھیلاتے چلے گئے اور پھیلاتے چلے گئے۔ توقع کیا تھی کہ بیچ میں کوئی باہر کا ملک پڑ جائے اور وہ بیچ بچاؤ کر کے ان کی جان بخشی کر دی۔ توقع یہ تھی جو پوری نہ ہوئی۔ نواز شریف صاحب کے معاملے میں مقدمہ تو طویل نہ ہوا، مقدمہ فیصل ہو گیا، لیکن فیصل ہو جانے کے بعد بار کی قوتوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ میرے دوست کی کیا حکمت عملی ہوگی، لیکن یہ حکمت عملی عمومی طور پہ دکھائی دے رہی ہے ابھی سے کہ یہ چوتھی شاید اپلیکیشن ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے مسترد ہوئی ہے ان 2-4 دنوں کے درمیان۔ اس کے بعد ایک سپریم کورٹ میں لگ گئی ہے کہ آپ نے 31 جولائی کو جو فیصلہ کیا تھا اسے ری وزٹ کریں۔ اس طرح کی، اور پھر کسی پہ اعتراض ہوگا کہ جناب آپ تو پہلے فیصلہ دے چکے ہیں، کسی پہ اعتراض ہوگا آپ نے ججز موومنٹ میں حصہ لیا، کسی پہ اعتراض ہوگا کہ آپ نے افتخار محمد چودھری کے ساتھ کھانا کھایا، کسی پہ اعتراض ہوگا کہ آپ تو رائیونڈ پہ عید پڑھنے گئے تھے نواز شریف کے پاس تو آپ کیسے جج ہو گئے۔ یہ اس طرح کے اعتراضات آتے چلے جائیں گے، مقدمہ پھیلتا چلے گا۔ دستے غیب کی آرزو رہے گی۔ دستے غیب کی آرزو کے سوا میں ایک عامی کے طور پر کہتا ہوں، میں وکیل نہیں ہوں، میں پاکستان کے ایک شہری کے طور پر اور آئین کو تھوڑا بہت دیکھنے کے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ گریز کی اور فرار کی اور بچاؤ کی شاید کوئی رائے نہ تراشی جا سکیں سوائے اس کے کہ کسی دستے غیب کی کوئی آرزو کی جا سکے جو آئے اور اٹھا کے لے جائے۔ اچھا جی، قصوری صاحب، آج کل ایک دستے غیب، بلکہ ایک نہیں 2 دستے غیب ہیں، وہ جنیوا میں بڑے سرگرم ہیں، ان کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے ہمیں؟ وہ جنیوا میں کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، 2 برٹش QC ہیں۔ QC کا مطلب کوئنس کونسل۔ یہ یعنی انگلستان کی جو لائرز کی جو ہرارکی ہے اس میں سب سے بڑا، جیسے ہمارے ہاں سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے، اس کے لیول پر جو بندہ ہے انگلستان میں اس کو کہتے ہیں QC۔ 2 QC جو ہیں جن کو کہ پاکستانی کمیونٹی ان انگلینڈ سی، کیونکہ سم ہاؤ دی ادر جو پاکستانی کمیونٹی ابراڈ ہے وہ جنرل مشرف کی بڑے قائل ہے اور بڑا چاہتی ہے، انہوں نے ان کو گیج کیا اور 2 دفعہ وہ سوئٹزرلینڈ ہو بھی آئے اور انہوں نے معاملے کو جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس کے سامنے پٹ اپ کیا، اس کو ہیومن رائٹ کا ایک معاملہ بنانے کے لیے۔ ہیومن رائٹ ایک ایسا سینسٹیو ایریا ہے کہ جہاں دنیا کے تمام انٹلیکچوئل، جرنلسٹ، رائٹر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ مثلا آج اگر ہمارے ہاں چودھری افتخار صاحب بجائے اپنا اس کے سموسے کے اوپر اپنا اور چینی کے اوپر اپنا سو موٹو کرنے بجائے اگر ڈرون کے اوپر اپنا وہ سو موٹو کرتے اور لائرز بجائے انڈیپینڈنس اور جوڈیشری اور اس کے بارے میں اگر وہ نکلاتے گلی بازاروں میں اور ڈرون کو ہیومن رائٹس ایشو بناتے، تو میں آپ کو ایشور کرتا ہوں کہ امریکہ کے اندر بہت سارے تھنک ٹینک اور جو انڈیپینڈنٹ رائٹرز اور جرنلسٹ ہیں وہ باہر نکل آتے کہ بھائی مارنے کی تو گئے ایک کو تو 50 اور دوسرے مار دیے، تم نے کولیٹرل ڈیمیج کر دیا، یہ کس کھاتے میں تھی؟ تو دنیا باہر نکل آتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو گئے ہیں QC، انہوں نے یہ اس کو ہیومن رائٹ ایشو بنا رہے ہیں۔ ایک میں آپ سے عرض کروں گا جناب کہ یہ جو میں آپ سے التجائی کر سکتا ہوں کہ یہ جو غداری کا لفظ ہے، یہ جو ہے غداری ہوتی ہے ریاست کے ساتھ، اسی آئین شکنی کہہ سکتے ہیں، غداری ریاست سے ہوتے ہیں۔ میر جعفر میر صادق غدار تھے جنہوں نے آزادی ہند کے راستے میں رکاوٹ لی، انگریز سے مل گئے۔ ایک پاکستان کا سپہ سالار پاکستان کی ریاست کے خلاف کیسے غدار ہو سکتا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنہوں نے بھی یہ کوائن فریز کی ہے غداری، اس کو چینج کیا جائے۔ غدار ایک سپہ سالار نہیں ہو سکتا پاکستان کی فوج کا اپنی ریاست کے خلاف۔ ہاں، ریاست کے اندر آئین کی اگر سکتی ہے تو آئین شکنی کا مقدمہ ہے، غداری کا مقدمہ نہیں ہے۔ اس کو جو اس کا نومنکلیچر جو ہے اس کو بتلا جائے۔ بٹ قصوری صاحب، وہ ہائی ٹریزن جو کہتا ہے کانسٹیٹیوشن، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اس کا یہ نہیں بنے، غداری نہیں بنتا۔ نہیں، ہائی ٹریزن کا کیا ترجمہ؟ یہ پڑھ لیتے ہیں ذرا۔ یہ جو آرٹیکل 6 ہے وہ کہتے ہیں سنگین غداری۔ سنگین غداری کوئی شخص جو طاقت کے استعمال یا طاقت سے یا دیگر غیر آئینی ذریعے سے دستور کی تنسیخ کرے یا تنسیخ کرنے کی سعی یا سازش کرے، تخریب کرے یا تخریب کرنے کی سعی یا سازش کرے، سنگین غداری کا مجرم ہوگا۔ But this is a wrong term. I protest. میرا کام تھا پروٹیسٹ نہیں، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کو آپ آئین شکنی کیا کی ہے کہ آئین شکنی بذات خود بڑا ایک سیریس الزام ہے کہ آپ نے ایک دستور کو اسی۔ اور آپ نے میر جعفر کا ذکر کیا، آپ کو پتہ ہے نا میر جعفر جو ہے وہ آرمی چیف تھا سراج الدولہ کا۔
آرمی چیف تھا سراج الدولہ کا. ہاں تو لیکن اس وہ تو انگریز کے ساتھ مل گیا. تو کیا آپ کا اس نے اپنی توپوں میں آپ کا آرمی چیف کیا ہندوستان کے ساتھ مل گیا؟ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے. کیا آپ کا کوئی دو چار نہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آرٹیکل 6 میں جو تاریخ کی گئی ہے، میرا کام تھا آپ کو ایک پروٹیسٹ کرنا. ٹھیک ہے. یہ پاکستان کی عوام کا فیصلہ ہے کرے گی کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ غداری کا لفظ میں نے نہیں کہا. میں آپ کے کہنے پہ میں اس کو جی آپ نے مجھے کیا سجیسٹ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ قانون آئین شکنی. چلے میں جی ابھی آج کے پروگرام میں میں صرف آئین شکنی کہوں گا، میں غداری نہیں کہوں گا، کیونکہ قصوری صاحب کا میں احترام کر دیا. قصوری صاحب تو ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں. وہ شاید یہ کہیں کہ یہ آئین شکنی بھی نہیں ہے، یہ آئین سے تھوڑا بہت انحراف تھا معمولی سا. ان کو استحقاق حاصل ہے وکیل ہونے کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو نہ آپ نے دیے ہیں نہ میں نے دیے. بالکل ٹھیک ہے. یہ کانسٹیٹیوشن نے دیے ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا، اب طارق محمود صاحب، کانسٹیٹیوشن کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان کے ایک بہت بڑے کانسٹیٹیوشن لائر ہیں جناب شریف الدین پیرزادہ صاحب، وزیر قانون بھی رہے ہیں، اور یہ جو آئین ہے اس پہ ان کی بڑی گہری نظر ہے، اور آپ بھی سپریم کورٹ کے وکیل ہیں. آپ کو پتا ہے وہ کبھی کرمنل ٹرائل کے لیے نہیں آئے کبھی؟ نہیں، اس کی بنیادی وجہ ایک اور ہے. دیکھیں نہیں، میں نے سوال پوچھا. نہیں، میں عرض کر رہا ہوں. نہیں، کرمنل ٹرائل کے لیے میں نہیں آتے وہ. نہیں، اس لیے کہ یہ صرف ایک کرمنل ٹرائل نہیں ہے. نہیں، میں یہ آپ سے یہی سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ شریف الدین پیرزادہ صاحب اس مقدمے میں یعنی کہ کرمنل ٹرائل میں آ کے پرویز مشرف صاحب کا دفاع کریں گے، یہ ایک بہت بڑا معجزہ نہیں ہے؟ نہیں، اس کی ایک وجہ ہے نا جو میں سمجھ رہا ہوں. یہ دیکھیں، یہ صرف ایک لیگل کیس نہیں ہے، یہ ایک پولیٹیکل کیس بھی ہے، لیکن یہ صرف پولیٹیکل کیس نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر ایک کانسٹیٹیوشنل کیس ہے. کیونکہ اس میں جو بحث ہونی ہے نا بہت سی چیزوں پر، وہ کانسٹیٹیوشنل بحث ہونی ہے. تو اس لیے ان کو لایا گیا. بلکہ میں آپ کو بات بتا دوں، میرا ایک پرسپشن ہے، میں ذرا احتیاط سے بات کروں گا، کہ اس سے پہلے جو سپریم کورٹ میں پٹیشن چل رہی تھی جس میں یہ قصوری صاحب تو ڈیفینڈ بھی کر رہے تھے، جس میں ہائی کورٹ بار والا نہیں، یہ کیس جس میں کہا گیا تھا کہ یہ گورنمنٹ کو کہا جائے کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ دائر کیا جائے، تو اس میں بھی میرا پرسپشن یہ ہے کہ اس میں بھی ڈیفینیٹلی ان کی ایڈوائز جو ہے موجود تھی، وہ اس میں آن بورڈ تھے. ٹھیک ہے. نہیں تو آپ کے خیال میں شریف الدین پیرزادہ صاحب جیسی ایک بڑی شخصیت جو ہے وہ اگر اس کیس میں مشرف صاحب کا دفاع کر رہی ہے تو ان کے مقابلے پہ اکرم شیخ صاحب ہیں تو کیا ہوگا؟ نہیں، دیکھیں نا، یہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. دیکھیں، اس باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں آپ کو بتاؤں فرق پڑتا ہے اسسٹنس کے لحاظ سے، لیکن آپ اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ الٹیمیٹلی جو فیصلہ کرنا ہے وہ تو جج صاحبان نے کرنا ہے. میں آپ کو ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس بتا دوں. دیکھیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں 3 جج سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ایک آدمی اپنا ایک بریف لے کر آیا ہے تو صرف اس کو اس بنیاد پر نان سوٹ نہیں کیا جا سکتا کہ ایک میری طرح کا نالائق وکیل آ گیا ہے. یہ جج ایڈمنسٹریشن آف جسٹس جو ہے جج صاحبان کی ذمہ داری ہے. وکیل کا کام صرف ہوتا ہے اسسٹ کرنا. تو اگر اسسٹنس نہیں بھی ہوگی تو جج صاحبان ہے، ان کا کام ہے کہ آئین کو، قانون کو انٹرپریٹ کرنا. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اے آتا ہے یا بی آتا ہے. لیکن وہ اس لیے ضرور آئے ہیں، جو میری اپنی ایک سوچ ہے کہ چونکہ اس میں کانسٹیٹیوشنل پوائنٹس ریز ہوں گے، ڈیبیٹ ہوگی، تو اسی وجہ سے ابھی آپ نے اس لیے دیکھا نا کہ کسی جگہ پر انور منصور صاحب بحث کر رہے ہیں، کسی جگہ کوئی اور صاحب بات کر رہے ہیں، لیکن کسی جگہ جو ہے وہ شریف الدین پیرزادہ وغیرہ. تو جہاں کانسٹیٹیوشنل میٹر آئیں گے یا سنگین قسم کی لیگل بحث ہوگی تو شاید وہاں پر جو ہے نا پیرزادہ صاحب سامنے آئیں گے. اچھا، عرفان صدیقی صاحب، یہ بھی خبریں اسلام آباد میں گرم ہیں کہ کچھ دوست ممالک کا مطلب ہے کہ کوئی برادر اسلامی ملک، وہ بھی نواز شریف صاحب کی حکومت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مشرف صاحب کو اب باہر جانے دیں. ایک سپر پاور بھی دباؤ ڈال رہی ہے کہ اب ان کو باہر جانے دیں، اور اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ فوج، اس کی بھی یہ خواہش ہے کہ مشرف صاحب کا ٹرائل نہ ہو. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ واقعی کوئی دوست ملک نواز شریف صاحب سے کہہ رہا ہے کہ بھئی مشرف صاحب کو جانے دیں، یہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گے؟ دیکھیں میر صاحب، یہ تینوں باتیں جو آپ فرما رہے ہیں یہ قیاس آرائیاں ہیں. ان میں کوئی شواہد ٹھوس نہیں آئے ہیں کہ کسی دوست اسلامی ملک نے کہا ہو یا باہر کی کسی قوت نے کہا ہو یا اسٹیبلشمنٹ نے ایسا چاہا ہو. یہ قیاس آرائیاں ہو سکتی ہیں، اندازے ہو سکتے ہیں. میں ایک چیز کا گواہ ہوں اور میں آپ کے اس پروگرام میں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ بات جو کسی وقت وزیر اعظم نے غالباً آپ سے بھی شیئر کی تھی، مجھے یاد پڑتا ہے، اور مجھ سے بھی انہوں نے تفصیل سے بتایا تھا مجھے. اس وقت وہ وزیر اعظم نہیں تھے. جب آصف علی زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور اسفندیار ولی صاحب، یہ تینوں شخصیات ان کے پاس گئی تھی.
اور انہیں کہا تھا کہ ہم مشرف صاحب کے اقدامات کو بشمول یہ کیس جو آج چل رہا ہے 3 نومبر کے اقدام کے انڈیمنٹی دینا چاہتے ہیں. اسمبلی وجود میں آ چکی تھی 2008 کی. تو وزیر اعظم جو آج ہیں اس وقت قائد حزب اختلاف کہہ لیں یا ایک عام سیاستدان تھے, انہوں نے کہا جی کہ میں تو آن بورڈ. کہنے لگے کیوں دیں گے ہم؟ انہوں نے کہا جی سٹیک ہولڈر سے ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے. انہوں نے کہا کون سے سٹیک ہولڈرز ہیں؟ تو غالباً انہوں نے یہ نام لیے جو 3 آپ نام لے رہے ہیں, کسی نہ کسی حوالے سے ان تینوں کا ذکر آیا. امریکہ اور آرمی, امریکہ کہہ لیں, آرمی کہہ لیں, وہ دوست ملک جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ کہہ لیں. تو انہوں نے کہا جی کہ میری کوئی انڈرسٹینڈنگ کسی سے نہیں ہے, نہ میں سٹیک ہولڈرز کو جانتا ہوں, میں انڈیمنٹی کے اس عمل میں شریک نہیں ہوں گا, آپ دینا چاہتے ہیں تو دے دیں. تو وہ معاملہ وہاں رک گیا. مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ اس مقدمے کے اندراج سے پہلے شاید دباؤ پڑتا رہا ہو, شاید انہیں کہا جاتا رہا ہو کہ یہ نہ کریں. تو وہ دباؤ کا ایک ایسا مرحلہ تھا جہاں وہ قوتیں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کارگر ہو سکتی تھیں اور کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے سے ان کو باہر بھیج دیا, جیسے آج ایک خبر میں کہا گیا ہے, تو مقدمہ درج ہی نہ ہوتا. مقدمے کا اندراج اس چیز کی شہادت دیتا ہے کہ شاید ان قوتوں کی بات نہیں سنی گئی اور انہوں نے کہا جی کہ نہیں, کم وقت میں ہم نے یہ مقدمہ دائر کرنا ہے. اب وہ دائر ہو گیا. اب میرا خیال یہ ہے کہ جو حکومت کے بس میں ایک چیز تھی, اختیار تھا اس کا, وہ اختیار اس کا چھوٹ گیا. اب وہ یہ مقدمہ واپس نہیں لے سکتی. واپس لے گی تو سیاسی طور پر اسے بڑی مشکلات آئیں گی. وہ اس مقدمے کو پرسو کرے گی. مقدمے کے دوران اب سارے معاملات عدلیہ کے ہاتھ میں آ گئے. ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے شاید یہ حکومت نہ نکال سکے, عدلیہ ہی نکالے گی. باہر جانے کی اجازت اب نواز شریف نے نہیں دینی, عدلیہ نے دینی ہے. تو سارے معاملات اب ان کے پاس آ گئے, لہذا دباؤ اب حکومت کے اختیار میں کچھ نہیں ہے میرے خیال میں کچھ نہیں ہے. لیکن اگر ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے مشرف صاحب کا نام نکل جائے تو وہ اپنی والدہ کی عیادت کے لیے باہر تو جا سکتے ہیں. دیکھیں نا, اس میں بھی اگر عدالت کو کہا جاتا ہے, حکومت یہ کام نہیں کرے گی, عدالت کو کہا جاتا ہے جی کہ آپ پہ ہم چھوڑتے ہیں, آپ ضروری سمجھتے ہیں تو بے شک انہیں اختیار دے دیں. عدالت اپنے طور پہ اختیار دے دیتی. اگر حکومت ایگزٹ کنٹرول سے نکال بھی دیتی ہے اور عدالتی بینچ یہ کہتا ہے کہ نو, مقدمے کی نوعیت ایسی ہے کہ ہم نہیں یہ اجازت دے سکتے, تو میرا خیال یہ ہے کہ حکومتی فیصلے کے اوپر عدالتی فیصلہ حاوی ہو جائے گا. ہاں, یہ فیز جو آئے گا اگر یہ مقدمے کا فیصلہ مشرف صاحب کے خلاف ہو جاتا ہے, اگر وہ بری ہو جاتے ہیں, کیس ثابت ہی نہیں ہوتا, ویل اینڈ گڈ, آزاد ہو گئے, بری ہو گئے. لیکن اگر فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو پھر یہ قوتیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں از سر نو بروئے کار آئیں گی. اچھا, نئے طریقے سے اثر و رسوخ ڈالیں گی اور پھر شاید وہ کہانی دہرائی جائے جو ہمارے یہاں میاں صاحب کے سلسلے میں دہرائی گئی تھی یا کسی اور معاملے میں بھی دہرائی جاتی. جی اچھا, قصوری صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں یہ درست کہہ رہے ہیں کہ اب معاملہ حکومت کے ہاتھ میں نہیں, اب تو عدالتوں کے ہاتھ میں؟ دیکھیں, یہ جو مقدمہ لایا گیا اس کے 2 وجوہات تھیں. ایک تو شیعہ سنی فسادات راولپنڈی میں ہوئے, اس کے بعد وہ بڑے ملتان میں ہوئے, بھاول نگر میں ہوئے, اپنا KPK میں ہو گئے. تو بجائے گورنمنٹ اس پر فوکس کرتی, یہ ایز اے ڈائیورسٹی ٹیکٹکس, کہ جب گورنمنٹوں کے پاس مسائل کو حل کرنے کا کوئی طریقہ کار نہ ہو تو نان ایشو پر لوگوں کی نگاہ کو مرکوز کرتے, اس کو کہتے ہیں ڈائیورسٹی ٹیکٹکس. یہ گورنمنٹوں کا پرانا سٹائل ہے. دوسرا یہ تھا کہ ان کے جو نقاد تھے وہ روز اٹھتے بیٹھتے کہتے تھے کہ میاں نواز شریف آپ تو گلا پھاڑ پھاڑ کے کیمپین کے دوران کہتے تھے کہ ہم جنرل مشرف کو کٹہرے میں لائیں گے, اب آپ پاور میں آ گئے, آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے اس کرٹیسزم کے ڈر خوف سے بال جو ہے وہ عدالت کی کورٹ میں پھینک دیا ہے اور آپ بری ذمہ ہو گئے. ایک میں آپ کو بتاؤں جی, بات یہ ہے, دیکھیں آپ کے ہاں جرنلسٹ ہیں ہوتے ہیں, کسی سکھر میں کوئی اللہ بچاؤ کوئی چھوٹے سے اخبار کے جرنلسٹ کو کوئی پولیس والا بدتمیزی کر دے تو آپ سارے جرنلسٹ کٹھے ہو جاتے ہیں, سارے کٹھے ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے وکیلوں میں کسی وکیل سے کوئی پولیس والا بدتمیزی کر دے یا کوئی جج بدتمیزی کر دے تو سارے وکیل پاکستان کے بار کونسلیں کٹھی ہو جاتی ہیں, کیونکہ برادری ہے. وہ کہتے ہیں بھائی کالے کوٹ کی عزت ہے, قلم کی عزت ہے, آپ کو اپنی عزت کا خیال ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ بجاؤ کے ساتھ بدتمیزی ہو, کہتے ہیں احمد بھی کہتے ہیں میرے ساتھ ہوئی ہے, میرے ساتھ بھی کل ہو سکتی ہے. دیٹ از دی ایٹیٹیوڈ. اب چیز یہ ہے کہ فوج بھی ایک برادری ہے جس میں جب آپ ایک دفعہ چلے جائیں تو نہ رائیں رہتا ہے, نہ جاٹ جاٹ ہے, نہ گجر, نہ بلوچ, نہ پٹھان, نہ پنجابی. وہ ایک افواج پاکستان کے ایک حصہ بن جاتے ہیں. وہ غازی یا شہید ان کا نسب العین ہوتا ہے, ان کا مرنا جینا اکٹھا ہوتا ہے. اب آپ کے پاس کوئی آپ اکٹھے ہو جائیں تو آپ کے پاس تو صرف قلم ہے,
آپ قلم سے کسی کو خراب کر سکتے ہیں. ہمارے پاس زبان ہے, اسی وکیلوں کا ہم زبان سے کر. اس برادری کے پاس بندوق ہے, بندوق بندوق سے ڈرا دیا. اس برادری کا بندوق, میں تو I'm just laying. صحیح بات ہے, بات تو صحیح ہے. اس برادری کے پاس بندوق ہے, اگر وہ ریٹ کرتی ہے تمہاری عزت کا معاملہ ہے اور تم نے ہمارے, تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے آپ کے سامنے, پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا آپ کے سامنے ہے کہ یحییٰ خان پر بھٹو جیسا شاطر آدمی, اس نے کہا کہ یہ بندہ ہے مجھ سے ملک توڑا, حالانکہ توڑا تو خود تھا, اور پھر ایک بیکار سی عورت کو جنرل رانی ڈیلیبریٹلی کہنا شروع کر دیا تاکہ فوج کا جو پرائیڈ ہے یونیفارم میں ختم ہو جائے, اور کوئی جرنیل اپنے آپ کو جرنیل نہ کر دے, کیونکہ لوگ تو گلی بازاروں میں ایک بیکار سی عورت کو جنرل کہہ رہے ہیں. لیکن جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تاریخ میں, تو یحییٰ خان ڈائیڈ ہز نیچرل ڈیتھ اور ود فل ملٹری آنر, اور بھٹو کی ود آل پاور ود آل فریش مینڈیٹ اس کی ہوا, اس کی باڈی کی ہوا تک اس کے ایکٹ نہیں کیا تھا. تو اس کا مطلب ہے جی کچھ اگر آپ اجازت دیں. جی جی بالکل. میں میرے دوست ہیں اور بڑے, جیسے وہ خود کہہ چکے ہیں 25 سالہ دوست ہیں, لیکن مجھے افسوس ہوا اس بات سے کہ انہوں نے ہمیں بندوق کی دھمکی دے دی ہے. ان کی ذاتی رائے ہے. میری بات سنیں, میری بات سنیں. آپ نے ہمارے چکے چھڑا, بات یہ ہے, چکے چھوٹ گئے. جی ہاں, بات یہ ہے کہ یہ بڑا ہی خوفناک ایک پہلو ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے. یعنی انہوں نے اپنی گفتگو کے دوران تاثر یہ دیا ہے کہ آپ ایک ایسا کام کرنے جا رہے ہو, ایک ایسے جرنیل کے خلاف ایک کام کرنے جا رہے ہو جس کی برادری جی ایچ کیو کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, 111 بریگیڈ بیٹھا ہوا ہے, پورے ملک میں فوج بیٹھی ہوئی ہے, وہ ساری اس کی برادری ہے. اس کو چھیڑو گے تو وہ بندوق لے کے تمہارے پیچھے آ جائے گی, اور وہی کچھ ہوگا جو بھٹو کے ساتھ ہوا یا کسی اور کے ساتھ. خلاصہ کلام ان کا یہی ہے. میرا کوئی کلام نہیں, میں کنکلوژن کوئی ڈرا نہیں کر, میں نے صرف آپ کریں, میں نے فیکٹس لے کے ہیں. میں آپ کے ان کے جو فیکٹس بیان کردہ ہیں میں ان کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. اور یہ وہ بات ہے جو میرا خیال ہے آخری بات کہنی چاہیے ایک وکیل کو. ان کا ہتھیار ہے آئین, ان کا ہتھیار ہے قانون. یہ آئین اور قانون سے لیس ہو کر, مسلح ہو کر, آئین کی بختر بند گاڑیوں میں بیٹھ کر وہاں جائیں اور دفاع کریں اس کا. اور ہم اس کے ساتھ ہوں گے. ہم نہیں چاہتے کہ وہ پھانسی چڑھے اگر وہ بے گناہ ہے تو, ہم نہیں چاہتے کہ وہ عمر قید ہو اگر وہ بے گناہ. یہ اس کی بے گناہی ثابت کریں اپنے دلائل سے, آئین کی سبز کتاب سے, قانون سے. مت دھمکی دیں ہمیں کہ اس کی برادری بیٹھی ہوئی ہے اور بندوق لے کے آ جائے گی. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ڈکٹیٹر ہوتے ہیں, حامد میر صاحب آپ نے بڑا بھگتا ہے, ہم نے بھی بھگتا ہے, یہ آئین کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں, دستور کو توڑتے ہیں, پارلیمنٹ توڑتے ہیں, ادارے توڑتے ہیں, سیاستدانوں کو پھانسیاں لگاتے ہیں, جیلوں میں بھیجتے ہیں, ہائی جیکر قرار دیتے ہیں, سارے مظالم کرتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ ظلم یہ کرتے ہیں اپنے ادارے پہ. سب سے زیادہ ظلم یہ سیاستدانوں کو پھانسی اگر کرتے ہیں تو سیاستدانوں کو پھانسی, تو میں بیٹھا ہوا ہوں, سب سے زیادہ, اور میں نے لافل پروسیس سے, مارشل کورٹ سے نہیں, سیولین عدالت سے اس کو تختہ دار تک لے کے گیا. I accept that responsibility. جی سب سے زیادہ ظلم وہ کرتے ہیں اپنے ادارے کی ساکھ پر. ٹھیک ہے نا, عیش و عشرت ایک جرنیل کرتا ہے اور بھگتی ہے پوری فوج. ٹھیک ہے, گالی کھاتی ہے پوری فوج, ساکھ بگڑتی ہے پوری فوج کی. تو کیا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ادھر سے بندوق اٹھائی جائے گی تو پھر فوج کو دوبارہ گالیاں پڑیں گی؟ بندوق نہیں اٹھائے گی فوج, نہیں اٹھائے گی. یہ وہ فوج نہیں ہے. ٹھیک ہے, فوج کو معلوم ہو گیا ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی جرم کیا ہے تو ایک فرد ہے, وہ عدالت میں جائے, اور وہ فوج. دیکھیے کل آخری بات میں کرنے لگا ہوں کہ فوج اگر بندوق اٹھا کے یہاں آتی ہے کانسٹیٹیوشن ایونیو پر, تو کیا دلیل ہوگی؟ دلیل یہ ہوگی کہ ایک ایسے شخص کو ہم بچانے جا رہے ہیں جس پہ غداری کا کیس ہے, یا اور کوئی ملک کو بچانے آئیں گے وہ. چلیں جی, یہاں پہ ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. طارق محمود صاحب, وقفے سے پہلے قصوری صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ میں اگر اپنی کمیونٹی کو بلاؤں گا تو جرنلسٹ کمیونٹی مجھے بچانے کے لیے آئے گی, اگر آپ لائرز کمیونٹی کو بلائیں گے تو وہ آپ کو بچانے کے لیے آئے گی. تو پرویز مشرف اگر بندوقوں والوں کو بلائے گا تو وہ بھی اس کو بچانے کے لیے بلائے گا. میں نہیں کہہ رہا. ان تینوں باتوں پر اختلاف ہے. پہلی بات تو یہ ہے نا کہ کیس جو ہے قانون کی عدالت میں ہے, رائٹ. تو قانون کی عدالت میں آپ نے آئین کے ساتھ, قانون کے ساتھ, دلیل کے ساتھ, ریزن کے ساتھ وہاں پر بحث کرنی ہے. لیکن اگر کوئی وکیل یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے الٹیمیٹلی یہ ہوگا, تو
اٹ موسٹ ریسپیکٹ جو ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ ان کو اپنا کیس کمزور لگ رہا ہے. اب دوسری بات ہے یہ جو آپ نے کہا نا کہ اگر مثال کے طور پر کسی جرنلسٹ کے ساتھ ہوتا ہے تو حامد میر صاحب ساری کمیونٹی کو بلا لیں گے. اس سے پہلے ایک بات کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس جرنلسٹ کی کوئی غلطی ہوئی ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر غلطی اس جرنلسٹ کی اور صرف اس وجہ سے کہ جرنلسٹ کی ایک کمیونٹی ہے اور ایک جو ہے وہ سب کو اکٹھا کر سکتے ہیں بغیر اس بات کو جانچے ہوئے کہ کیا وہ غلطی پر ہے یا نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو انارکی پھیلے گی نا. تو گزارش یہ ہے کہ ہم دیکھیں جی، پرویز مشرف صاحب کل بری ہونے ہیں تو بے شک آج ہو جائے، اس سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اس قسم کی دلیل دی جائے گی تو پھر بات بڑی سیدھی ہے، پھر تو انارکی ہوگی. اور میرا خیال ہم کو انارکی کی طرف. اچھا، ذرا اس پر وزیر دفاع خواجہ محمد آصف صاحب سے ہم نے کچھ دن پہلے بات کی تھی، یہی سوال کیا تھا. خواجہ آصف صاحب کا کیا جواب تھا، ذرا سنیں. وہ لوگ جو ابھی بھی میڈیا پہ بہت اعتماد سے کہہ رہے ہیں کہ فوج جو ہے اس کا ایک خاص ٹالرنس لیول ہے، ایک خاص حد ہے ٹالرنس لیول کی، جیسے ہی پرویز مشرف کو نظر آیا کہ سزا ہونے لگی ہے تو وہ ٹالرنس لیول ختم ہو جائے گا. وزیر دفاع کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ فوج آن بورڈ ہے یا نہیں ہے؟ میر صاحب، میں پھر کہوں گا کہ یہ آئین کی سپریمیسی اور اس کی بالادستی کا سوال ہے. اس آئین کی بالادستی کی قسم میں نے بھی کھائی ہے، ایک وردی والے نے بھی کھائی ہے. اس قانون کی بالادستی جو ہے اس کا آپ بھی پاس کرتے ہیں، اس کی حرمت کو جو ہے آپ بھی جو ہے اس کی حفاظت کرنے کے اوپر جو ہے ہر وقت رہتے ہیں. اسی طرح تمام لوگ جو ہے یہ سوسائٹی یا یہ معاشرہ یا یہ قوم جو ہے یہ ملک جو ہے ایک آئین اور ایک قانون کے تحت گورن ہو رہا ہے، اور ہم سب اس کا اگر اس کو اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے ہمیں کسی ادارے کے لیے کی جو ہے این او سی نہیں چاہیے. پرویز مشرف کے ٹرائل سے فوج اور سیولین حکومت کے درمیان فاصلے پیدا نہیں ہوں گے؟ نہیں، انشاءاللہ تعالی کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ ایک مجرم ہے، اس قوم کا مجرم ہے، وہ اس ملک کا مجرم ہے. اس نے اس ملک کی غیرت کو، حمیت کو بیچا ہوا ہے. اس نے اس ملک کی جو سالمیت کو، بالادستی کو، اس کے آئین کے قانون کو اس کو زد پہنچائی ہوئی ہے. وہ ہم سب کا مجرم ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. طارق محمود صاحب، یہ تو خواجہ آصف صاحب کا موقف ہے نا، بھلے وہ وزیر دفاع ہے لیکن ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے. کیا فوج کا آن بورڈ ہونا ضروری ہے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ اگر مشرف صاحب کو ٹرائل کے لیے دوبارہ 1 جنوری کو دوبارہ ان کو لانا ہے تو چک شہزاد کے ان کا جو فارم ہاؤس ہے وہاں سے لے کے تو خصوصی عدالت کے درمیان دوبارہ کوئی بم برآمد نہیں ہوگا؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، راستے ہیں لیکن سب کی فیس سیونگ ہونی چاہیے. اگر راستہ وہ اختیار کیا گیا جو کہ سوچا جا رہا ہے تو پھر یہ سٹیٹ اس طرح نہیں چلے گی. اگر بہت ہی کوئی کمزور والی ہماری پوزیشن ہے جو بعض اوقات مجھے نظر آتی ہے، مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ وقت کے ساتھ آنا کچھ لوگ اوپن ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اسی طریقے سے ایسے ایشو سامنے لائے جا رہے ہیں. مثال کے طور پر ایون پارلیمنٹ کے اندر بھی اختلاف ہو گیا. پاکستان پیپل پارٹی والوں نے، خورشید صاحب نے کہا کہ 12 اکتوبر سے کیوں نہیں کیا جا رہا. دیکھیں نا، یہ چیزیں ہیں. اور جو اس وقت جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کی کمزوریاں بھی سامنے آ رہی ہیں. اس ٹرائل کو چلانے کے لیے ایک مضبوط حکومت کا ہونا بہت ضروری ہے. لیکن جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں اگر وہ نوبت آنی ہے تو اس کا راستے بہت آسان ہے. اگر مشرف صاحب کو نکالنا ہے تو اس کو اس طریقے سے نکالیں کہ یہ جو ہمارا سسٹم ہے کم سے کم اس پر سوالیہ نشان نہ ہے. بڑی آسان سی بات ہے. اس وقت مشرف صاحب صرف ایگزٹ کنٹرول لسٹ کی وجہ سے اس ملک پہ پابند ہے اور وہ حکومت نے کام کیا ہوا ہے، وہ حکومت نے ان کو ڈالا ہے. اس آرڈر کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اور کل کو مثال کے طور پر بڑے بڑے اچھے وکیل ہیں، ایک گراؤنڈ لی جا سکتی ہے اور جس کا شاید وہ لے بھی کہ جناب میری والدہ بہت سخت بیمار ہے، میں ان کو دیکھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. اور اگر مثال کے طور پر عدالت ان کو اجازت دے دیتی ہے اور وہ چلے جاتے ہیں تو اس میں سب کی فیس سیونگ ہوگی. لیکن جو راستہ بتایا جا رہا ہے اگر اس طرف چلے گئے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک میں رول آف لا کبھی آ سکے. عرفان صدیقی صاحب، یہ جو ابھی پچھلی جو سماعت تھی تو مشرف صاحب عدالت میں نہیں آیا کیونکہ ایک بم برآمد ہو گیا تھا. حالانکہ وہ بم چارج نہیں تھا، اس کے ساتھ کوئی ڈیٹونیٹر نہیں لگا ہوا تھا، 2 پستولیں بھی مل گئیں. تو 1 جنوری کو دوبارہ انہوں نے عدالت میں آنا ہے، پھر کوئی بم برآمد ہو جائے گا تو کیا کریں گے آپ؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ حکومت کو تلقین کی ہے، عدالت نے انتظامیہ کو تلقین کی ہے کہ آپ ان کی سیفٹی جو ہے اس کو یقینی بنائیں، ان کی سیکورٹی کو یقینی بنائیں اور انہیں عدالت تک لانے میں ان کی پوری مدد کریں. تو یقینی بنایا جائے گا اس بات کو، کیونکہ اگر ہر روز نہیں تو کم از کم 2-3 اوکیزنز پر ان کا وہاں ہونا، ان پہ چارج شیٹ لگنی ہے، اس پہ ان کا موجود ہونا وہاں ضروری ہے. اس کے بغیر
کاروائی نہیں چل سکتی. تو یہ کوئی ہرڈل نہیں بنے گی کہ وہ عدالت تک نہیں آ سکتے. ان کی سلامتی کو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا خطرہ. اچھا جی، احمد رضا قصوری صاحب نے ہمارے ساتھ جون میں ایک بات کی تھی. ہم چاہتے ہیں آج دوبارہ قصوری صاحب کو ان کے پرانے الفاظ یاد دلوائیں اور ان سے پوچھیں کیا ابھی تک آپ اپنی بات پہ قائم ہیں یا نہیں. جی سنیے قصوری صاحب نے کیا کہا تھا. 4-5 مہینے کے اندر یہاں تو تیل کا مجل ہے, سول وار کنڈیشنز آ جائیں گی بالکل. And if Nawaz Sharif thinks that he is very popular, people will throw him out. Throw him out. قصوری صاحب ابھی بھی آپ قائم ہے کہ people will throw him out. I stand by it. میں اس کے سے میں stand by it. بالکل سے stand کرتا ہوں سیدھی. میں ایک آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, میں لائر ہوں, لا کو سمجھتا ہوں, کانسٹیٹیوشن آئین بنانے والوں میں سے بھی ہوں. دیکھیں, آرمی جو ہے وہ ایک الائڈ ڈپارٹمنٹ ہے منسٹری آف ڈیفنس کا. آرمی چیف از ناٹ اے گورنمنٹ, ڈیفنس سیکرٹری از اے گورنمنٹ. کیونکہ ڈیفنس سیکرٹری از اے گورنمنٹ, آرمی چیف از ناٹ گورنمنٹ. آپ لوگوں نے, آپ کے ساتھیوں نے اپنی قلم کے ذریعے یہاں ٹرم کوائن کر دی ٹرائیکا, کہ بھائی کیا ہے پاکستان میں پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر اینڈ آرمی چیف. یہ ٹرائیکا کرتی فیصلے, حالانکہ کانسٹیٹیوشنلی he is not a government, he is just a head of the allied department. اور باہر کی طاقتیں کیا کرتی ہیں, یہاں ملنے کے بعد سیدھے جی ایچ کیو جاتی ہیں. بھئی جب یہاں گورنمنٹ سے بات ہوگی تو جی ایچ کیو جانے, کیونکہ they know کہ ریئل پاور جی ایچ کیو میں ہے, ادھر نہیں ہے. ابھی بھی وہیں پہ ہے ادھر چھوڑیں, جب میں سے کیوں باتیں کراتے تھے. میں پریکٹیکل بندہ ہوں. میں دیکھیں ایک چیز خیال کریں, یہ بھی ہمارا یہ خیال ہے, میں ایک پھر قانون کی بات کر رہا ہوں. یہ قانون کی بات کر رہا ہوں کہ when the practical reality, ground realities are pitted against legal fiction, اب یہ legal fiction ہے کہ فلاں sovereign ہے, فلاں یہ legal fiction ہے, they are pitted against legal fiction, ground reality stays, fiction evaporates. legal fiction is different from the reality. fiction and reality. ground realities. قصوری صاحب کہہ رہے ہیں گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہے, لیگل فکشن کچھ اور ہے. اور میرا تو یہی خیال تھا کہ پاکستان بدل گیا ہے اور جو فوج کی نئی قیادت ہے وہ بھی جو ہے وہ بدل چکی ہے اور اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, وہ اپنے آپ کو ٹرائیکا کا حصہ نہیں سمجھتی, وہ آئین کی پابند ہے. لیکن قصوری صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے ان کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہے, یہ صحیح کہہ رہے ہوں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. عرفان صدیقی صاحب, ایک میرے پاس ایک ڈاکومنٹ ہے, یہ وکی لیکس سے میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے, اور یہ ہے جی 20 نومبر 2007 کو جو سعودی عربین امبیسڈر ٹو دا یو ایس عادل الجبیر صاحب ہیں, ان کے ساتھ امریکی حکام کی کوئی ملاقات ہے, اس کی انہوں نے تفصیل لکھی ہوئی ہے. اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ عادل الجبیر صاحب نے نومبر 2007 کے تیسرے ہفتے میں نواز شریف صاحب اور پرویز مشرف کے درمیان ایک ملاقات کے امکانات کا اشارہ دیا تھا. کیا اس زمانے میں نواز شریف اور پرویز مشرف کی ملاقات کی کوئی کوشش ہوئی تھی؟ دیکھیے میر صاحب, یہ بڑا ایک سینسٹیو سا ایشو ہے, اور یقین جانیے کہ میرے پاس کچھ معلومات ہیں لیکن میں نے کبھی شیئر نہیں کی, نہ کبھی کالم میں لکھی. لیکن اب اسپیسیفکلی آپ ایک چیز پوچھ رہے ہیں, اور آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس طرح کی کوششیں ہوئی ہیں. میں براہ راست بھی ایک کوشش کا حصہ رہا ہوں. یہاں جو سعودی سفیر ہوتے تھے اسلام آباد کے اندر, ان سے میری بڑی ایک تفصیلی ملاقات ہوئی. میرے اچھی دوستی تھی ان کے ساتھ. اسیری صاحب. تو اس وقت بھی ان کی بڑی خواہش تھی کہ مشرف صاحب کے ہوتے ہوئے نواز شریف بڑے اچھے آدمی ہیں, ملک کی خدمت کر سکتے ہیں, یہ کیا ہے, یہ تنازع ختم ہو جانا چاہیے. اور شاید وہ بہت اچھی طرح اپریشیٹ نہیں کر پا رہے تھے یہاں کی سچویشن کیا ہے یا ڈیموکریسیز کے اندر معاملات کیسے ہوتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا جی دیکھیے, اگر نواز شریف صاحب اس سے مفاہمت کر کے آ جاتے ہیں نا تو ان کی سیاست کا باب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. تو وہ حیران ہوئے, کہنے لگے کیسے ختم ہو جائے گا. مجھے ان کے جملے یاد ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ایسی ایفرٹس ہو سکتی ہیں, اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے کنگ جو ہیں وہ اس میں ایک رول پلے کریں, اور اگر کنگ اپنے طیارے میں ایک طرف مشرف کو اور ایک طرف نواز شریف کو بٹھا کے خود یہاں لے آئیں تو پھر فضا کیسی ہوگی. میں کہا جی تصور کی حد تک تو فضا ٹھیک لگتی ہے,
لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ عملی طور پہ بیل منڈے چڑھے گی، یا نواز شریف صاحب ممکن ہے مان جائیں، لیکن میرا امکان یہ ہے کہ وہ نہیں مانیں گے۔ الٹیمیٹلی یہ بات ان تک پہنچی، اور میں نے یہ بات ان تک پہنچائی، میں اب بالکل کھل کے بات کہہ رہا ہوں، تو انہوں نے مسکرا کے کہا جی کہ یہ تو میرے تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ میں کنگ کا بڑا ہی احترام ہے اور بڑی محبت ہے اور بڑی عزت دی ہے اور ہمارے بڑے بھائی ہیں، سارا رشتے اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ جو اندرونی پالیٹکس ہے پاکستان کی، اس کے اندر میں مشرف سے مفاہمت کر کے وہاں چلا جاؤں اور پھر وزارت عظمیٰ سنبھالوں یا کچھ بھی سنبھالوں، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم یہیں پہ خاک ہو جائیں۔ یہ الفاظ ان کے مجھے اچھی طرح یاد ہیں۔ سو یہ وکی لیکس ممکن ہے کہ اس بڑے جو دائرے میں کوئی کھیل تھا اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ تو قصوری صاحب اب آخر میں یہ بتائیے کہ نومبر 2007 کے آخر میں تو نواز شریف صاحب اور مشرف صاحب کی ملاقات نہیں ہو سکی، سعودی عرب نے بڑی کوشش کی۔ اب ہماری بھی انفارمیشن یہ ہے کہ آج کل پچھلے دنوں سے سعودی عرب کی حکومت اس معاملے میں ایکٹیو نہیں ہے، امریکہ کی حکومت بھی اس سلسلے میں ایکٹیو نہیں ہے، ہماری انفارمیشن یہی ہے۔ آپ کی کیا انفارمیشن ہے؟ دیکھیں جی، میں کبھی جنرل مشرف کو کبھی میں نے کراس ایگزامن نہیں کیا جب تک کہ وہ خود مجھے کوئی انفارمیشن نہ دیں۔ یہ تو اس کا آپ کا جواب آ گیا۔ میں ایک تھوڑا سا کہنا چاہوں گا، اپنی جمہوریت کی ذکر کیا، دیکھیں میں پاکستان کے آئین بنانے والوں میں سے ہوں، 73 کا، ون آف دی فاؤنڈنگ فادر پاکستان کا۔ میں اسی جمہوریت کے لیے کہ شیخ مجیب الرحمان کو پاور ہینڈ اوور کی جائے، میں 3 نومبر 1971 کو جب بھٹو کا جو جگہ ٹانگیں توڑ دی جائیں، میں گیا، اس کی اپنے خمیازہ مجھے کیا بگنا پہ مجھ پر 18 حملے ہوئے، جس میں ایک حملے میرے والد بھی شہید ہو گئے۔ میں جمہوریت کا بہت بڑا دائی ہوں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں جمہوریت کا تصور یہ ہے کہ اللہ دیتا بنام چراغ دین کا الیکشن ہے، اللہ دیتا چور ہے، چراغ دین ڈاکو ہے، اس کے درمیان الیکشن ہے اور دونوں کے پاس ایل گاٹن ویلتھ ہے اور وہاں الیکشن ہو رہا ہے۔ الیکشن جو ہے وہ جمہوریت کا پروسیجرل ایسپیکٹ ہے، وہ اس کا پروسیجرل ایسپیکٹ ہے، اس کی جو روح ہے وہ ہے گڈ گورننس اور ڈیلیورنس، کہ آپ نے ڈیلیور کیا کرنا ہے۔ آخری سوال، اب میں اس میں ایک کہتا ہوں کہ اگر آپ گوبر کے اوپر 4 بادام ٹانگ کے اور اوپر ورک لگا کے کہ یہ گاجر کا حلوہ ہے، تو لوگ اس کو گاجر کا حلوہ کر کے نہیں کھائیں گے، کیونکہ یہ جمہوریت کو آپ نے گوبر بنا دیا، یہ آپ نے گاجر کے حلوے کی توہین کی ہے، جمہوریت کو آپ نے گوبر بنا دیا۔ اچھا یہ بتائیں آپ آخر میں مارچ 2014 میں آپ کیا کرنے والے ہیں؟ دیکھیں جی، جو مجھے نظر آ رہا ہے، میں ایک اینالسٹ بھی ہوں اور 45 سال کا میرا پبلک کیریئر ہے، مجھے یہ گورنمنٹ مارچ کراس کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ 3 مہینے رہ گئے ہیں صرف، بس ٹھیک ہے جی۔ آپ اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں سر، دیکھو اللہ نہ کرے ایسا ہو، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کو اس قسم کی بات ہوئی نا، تو پھر ہم نے جتنی سٹرگل کی نا رول آف لا کے لیے، پھر اس کو لوگ بھول جائیں، پھر اللہ جانے اس ملک میں کون کون سی باندھ کی بولیاں بن جائیں۔ ہم رول آف لا پر بلیو کرتے ہیں، اس میں کوئی بہتری کا راستہ نکلے گا، اسی ڈیموکریسی سے کوئی بہتری کا راستہ نکلے گا، یا پھر ہمیں وہ طریقہ بتا دیں۔ اس سے پہلے بھی تو یہ کچھ ہوتا رہا، کرپشن ہی کے نام پر آتے رہے، تو کیا ہوا پھر؟ چلے، انہوں نے اپنی بات کی، آپ نے اپنی بات کر دی، بہت بہت شکریہ طارق محمود صاحب، احمد رضا قصوری صاحب، جناب عرفان صدیقی صاحب۔ احمد رضا قصوری صاحب نے آخر میں یہ کہا ہے کہ مارچ 2014 کے بعد ان کو یہ حکومت نظر نہیں آ رہی۔ یہ پرویز مشرف کے وکیل کی رائے نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے سیاسی کارکن کی رائے ہے جس کا کہ سیاسی تجربہ 45 سال کا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان کا تجزیہ جو ہے وہ صحیح ثابت ہو جائے، لیکن ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ نہ تو اس وقت سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے پاکستان کی حکومت پر کوئی دباؤ ہے کہ مشرف صاحب کو باہر بھیج دیا جائے، امریکہ کی طرف سے بھی فی الحال کوئی دباؤ نہیں ہے، اور جو نئی فوجی قیادت ہے وہ بھی اپنے آپ کو پرویز مشرف کے ٹرائل سے دور رکھنا چاہتی ہے۔ لیکن جیسا کہ طارق محمود صاحب نے کہا کہ موجودہ حکومت بھی کچھ غلطیاں کر رہی ہے، تو ان غلطیوں سے ہو سکتا ہے کہ ایسے حالات جنم لے لیں کہ جس سے کہ انارکی پھیل جائے، خدا نہ خواستہ، اور جو بات قصوری صاحب کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح ثابت ہو جائے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ آئین کی پاسداری کرنے والوں کو ایک دفعہ پھر آئین توڑنے والے اپنی عدالتوں میں پیش کریں اور جو اصلی عدالتیں ہیں ان کے جج جو ہیں وہ پھر پیچھے چلے جائیں، تو پھر آپ کا اور ہمارا ایک نیا امتحان شروع ہو جائے گا۔ ہم نے پہلے بھی آئین کی بالادستی کی لڑائی لڑی تھی، انشاءاللہ آئندہ بھی لڑیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔